अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आपके अपने डिजिटल चैनल से आपकी उमंगों का तर्जुमान आपकी आवाज़ में हूँ इब्न सिकंदर खान। एक बहुत ही ख़ास व्लॉग लेके सवेरे सवेरे आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। अभी नमाज फजर अदा की है और मेरे जहन में गुज़श्ता रोज़ अता तारड़ या टाटर जो मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान है, उसने गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें PTI को न सिर्फ बैन करने का उसने अंदिया दिया बल्कि इसके साथ ही आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान, साबका सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी साहब पर संगीन गद्दारी की बात की, आर्टिकल 6 लगाने की बात की जिसकी सजा डेथ पेनल्टी होती है। यही मेरा मौजू रहेगा। ख़ास व्लॉग है, मेरे साथ ज़रूर जमे रहिएगा, मुकम्मल व्लॉग देखिएगा, आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह। और जब पसंद आएगा तो फिर ये ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को न सिर्फ लाइक कीजिए बल्कि हक बात को, सच बात को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई होगी। पाकिस्तानी हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, जिसके लिए एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, जहां एक तरफ हुकूमती वज़रा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तहरीक इंसाफ पर इंतशार की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाते हैं, वहीं बाज़ मुबस्सरीन का ख्याल है कि इसका मकसद जमात पर माज़ दबाव बढ़ाना है। पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने यह भी ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब पर आइन के आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुकदमा भी बनाएगी। हुकूमत का यह फैसला एक ऐसे वक्त सामने आया है जब 3 दिन कबल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने PTI को एक पार्लिमानी जमात तस्लीम करते हुए यह फैसला दिया है कि ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों पर नशस्तें PTI को दी जाएं। अब यह किसने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है और फैसला क्या है कि 11 जजों ने यह कहा है कि PTI एक जमात है और अता जो है वो इस जमात को बैन करके स्वाब दरहन हासिल करने की बात कर रहा है। अब अता जो है उसका इतना सा मुंह है और इतना सा कद है, उसका कद काट इस काबिल नहीं है कि वो इतनी बड़ी बात करे, लेकिन इस अता के पीछे जो है वो मरी के एक दिन पहले होने वाले वो मुज़ाकरात हैं और ये नवाज शरीफ साहब की, और ज़ाहिर है उनको वहाँ पर मरियम भी थी, मरियम और नवाज शरीफ की मर्जी से ये ऐसे हो रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अता ने नजरसानी की अपील भी दायर कर दी है आज ही। अदालत के 13 रुकनी बेंच के फैसले के बाद PTI जिन नशस्तों पर दावे करती आ रही है वो मिलने की सूरत में कौमी असम्बली में उसकी नशस्तें 114 या 15 तक चली जाएंगी और यूं ये सबसे ज्यादा नशस्तों वाली जमात बन जाएगी। उनके मुकाबले में हुकूमती जमात मुस्लिम लीग के पास 103-4 नशस्तें हैं, इसी तरह पीपल पार्टी के पास 66 या 67 नशस्तें हैं और M2M के पास 22 और जमीयतुल उलमा इस्लाम के पास 9 नशस्तें हैं। यहाँ कुछ सवालात जन्म लेते हैं कि हुकूमत को PTI पर बतौर सियासी जमात पाबंदी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके लिए इस वक्त का इंतखाब क्यों हुआ, इसके मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं और क्या इमरान खान की जमात पर पाबंदी लगाना मुमकिन है भी या नहीं। वजीर इत्तलाआत अता साहब ने, इसको अता में कहूँगा, उसके मुताबिक 9 मई के हमले, साइफर के मामले और अमेरिका में करारदाद समेत ऐसे बहुत से शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर PTI पर पाबंदियां लगाई जा सकती है। उनका मजीद यह भी उसका कहना था कि इसलिए हुकूमत ने फैसला किया है कि हुकूमत तमाम सबूतों को देखते हुए और कुछ छुपे हुए मजीद सबूत हैं उनको लेकर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएगी। वजीर इत्तलाआत टाटर के मुताबिक वफाकी हुकूमत PTI पर आइन के आर्टिकल 17 के तहत पाबंदियां आयद करेगी। अब टाइम नहीं है वरना आइन के आर्टिकल 17 में पूरा आपकी खिदमत में रख देता कि आइन का आर्टिकल 17 है क्या, और वो कहता है
آئین کا آرٹیکل 17 جو ہے وہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے لیے نہیں لکھا گیا، وہ کسی اور کے لیے لکھا گیا ہے۔ بہرحال وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف سے ہم کیا توقع کریں، یا مریم نواز سے، ان سے بھی اسی امید کر سکتے ہیں، اور نہ ہی پڑھتے تو ان کے آرٹیکل 17 کا پھر حوالہ نہ دیتے۔ سندھ ہائی کورٹ کے سابق جج شیخ عثمانی صاحب نے اس حوالے سے کہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت پاکستان کی خود مختاری یا ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہو تو اس سیاسی جماعت پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک سابق ہائی کورٹ کا جج یہ کہہ رہا ہے۔ اس کے لیے اسے کابینہ سے کے فیصلے کے بعد 15 دنوں میں سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کرنا ہوتا ہے، یہ ہے طریقہ کار۔ تو پی ٹی آئی میں تو ایسا نہیں نظر آتا کہ کوئی ہے، اگر آپ کے خیال میں کہ اس نے پاکستان کی خود مختاری یا پاکستان کی ساکھ کو انٹرنیشنلی، پی ٹی آئی تو یا عمران خان تو پاکستان کی ساکھ میں اس نے ہمیشہ اضافہ کیا ہے۔ پاکستان کی ساکھ برباد تو ان چوروں نے کی ہے جنہوں نے پاکستان کو لوٹ کر کھربوں روپے دبئی میں، لندن میں وہاں لے کے گئے ہیں۔ پاکستان کی ساکھ ان لوگوں نے برباد کی ہے۔ بہرحال ان کے مطابق اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کے پاس موجود ثبوت کارروائی کے لیے کافی ہیں تو وہ الیکشن کمیشن کو حکم دے سکتی ہے کہ اس سیاسی جماعت کو تحلیل کر دیا جائے۔ تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے اقوام متحدہ اور آئی ایم ایف کو لکھے گئے خط کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی پر پابندیاں لگانے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، میرے خیال میں یہ سب کچھ بکواس ہے، اور ان وجوہات کی بنا پر کسی جماعت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ جہاں تک بات ہے 9 مئی اور غیر ملکی فنڈنگ کے مقدمات کی، تو یہ تمام کیسز تو ابھی عدالتوں میں ہیں، ثابت کریں، اس کے بعد پھر پابندی کی بات کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر حکومت پی ٹی آئی پر پابندیاں لگانے جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس مزید کوئی ثبوت بھی ہوں، کیونکہ حکومت تمام باتیں میڈیا پر آ کر تو بتاتی نہیں۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو بھی عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے جس میں 2 سال قبل پی ٹی آئی کی غیر معمولہ فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے الزام لگایا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں الیکشن قوانین کے مطابق اگر کوئی سیاسی جماعت تحلیل کر دی جائے تو اس کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی بھی اسمبلیوں کی بقیہ مدت کے لیے نائل ہو جاتے ہیں، اور پاکستان میں اگر یہ فیصلہ ہو بھی جائے، پہلے تو ایسا ممکن، یہاں تک بات پہنچی، فرض کریں ایسا ہو جائے اور یہ نائل ہو جاتے ہیں، تو 100 سے زیادہ نشستیں قومی اسمبلی کی، 200 سے زیادہ نشستیں پنجاب اسمبلی کی، اور کے پی کے کی تو پوری قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے۔ تو یہاں پر الیکشن تمہارا باپ آ کے کرائے گا۔ پہلے ہی 120 ارب روپے میں یہ الیکشن ہوا ہے جس میں تم نے یہ بکواس کی ہیں، جس الیکشن کی یہ کریڈیبلٹی ہے کہ کوئی دنیا کا شخص ان الیکشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر پی ٹی آئی پر تم پابندیاں لگاؤ گے اور یہ سارے نائل ہوں گے تو ان کی جگہ الیکشن کروانے پڑیں گے، تو وہ الیکشن ٹار یا نواز شریف یا ان کا باپ آ کے کرائے گا، یہی الیکشن کمیشن کرائے گا، اور دوبارہ اس سے زیادہ اکثریت کے ساتھ پھر پی ٹی آئی کی۔ اور اتنی نشستوں پر پھر جنرل الیکشن ہی ہو سکتے ہیں۔ اتنی ساری نشستوں کو خالی ہونے پر یہ نہیں ہے کہ ان نشستوں پر ہی انتخابات ہو جائیں گے، پورا آدھا پاکستان کی نشستیں خالی ہو رہی ہیں۔ عجیب قسم کا تماشا ہے، آدمی کو غصہ بھی آتا ہے، پھر میں کیا کروں۔ دیکھیں میرا ملک لٹ رہا ہے، میرا ملک برباد ہو رہا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ 120 ارب روپے سے ہونے والے الیکشن، ان کی کوئی کریڈیبلٹی، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ فارم 47 کے یہ پیداوار ہیں، فارم 45 کے تحت تو اگر باقی جائے بات تو 15-16 سیٹیں ہیں نون لیگ کے پاس، اس کے پاس ہے کیا؟ یہ تو دوسرے تیسرے چوتھے نمبر کی جماعت نہیں ہے، یہ تو تحریک لبیک، فضل الرحمان صاحب کی جماعت، ایم کیو ایم، ان سب سے نیچے جا رہی ہے اس کی جماعت۔ پتہ نہیں ہے وہ چھپی ہوئی قوتیں ان کو کیا نظر آتا ہے ان خبیصوں میں کہ ایسے لوگ جو ملک کو برباد کر رہے ہیں بار بار انہیں لا رہے ہیں۔ اچھا، پی ٹی آئی کی جانب سے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی فیصلہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ حکومت کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ حکومت سپریم کورٹ میں اپنی شکست کی خفت یا شرمندگی کو مٹانے کے لیے یہ سارے بکواس کر رہی ہے۔ اور پارٹی کی جانب سے یہ بیان بھی جاری ہوا ہے کہ اپنی خواہشات کو قانون کا درجہ دے کر
مریم نواز کی آتما کو شانتی پہنچانے کے لیے، یا میاں نواز شریف کو دوبارہ لندن پہنچانے کے لیے، یا شہباز کو مردہ جسم کو دوبارہ پرواز کروانے کے لیے یہ بھونڈی کوششیں ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھنا تھا میرے دوستو۔ اب آگے یہ آپ فیصلہ کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے بتائیے اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک بات آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بات بھی سوال اٹھے گا کہ کیا یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ نون لیگ کی حکومت ہو ہی نہیں ہے، اس میں تو کچھ اور چون کے مربع بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے بھی یہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں کہ دوسری جماعتوں نے بھی اس ٹار کی جو بکواسات ہے اس سے بالکل اعلان لا تعلقی کیا ہے، اور پیپل پارٹی کے خاص طور پر انتہائی اہم رہنما فرت اللہ بابر صاحب، چودھری اعتراض حسن نے تو ظاہر ہے اس کا تو ہے ہی ہے ایک موقف، اب فرت اللہ بابر صاحب نے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی پر بین کے حوالے سے ہم سے نہ مشورہ کیا گیا ہے اور نہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے۔ تو اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا لیجئے گا۔ اور اسی طرح سے فضل الرحمان صاحب کے مفتی احمد اللہ صاحب نے کاشف عباسی کے پروگرام میں اس نے کھل کے یہ کہا ہے کہ یہ ایک بھونڈا مذاق ہے، یہ سارا بکواس کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کیا ہی نہیں جا سکتا، پی ٹی آئی کو کسی بھی صورت بین نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ آج میں نے ویسے محرم کے حوالے سے آج میں نے روزہ رکھا ہے الحمدللہ، تو روزے میں ظاہر ہے پھر دن کو شاید بھی لاگ نہ کر سکوں، بہرحال میں کوشش کروں گا ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا رکھیے گا خود خیال، اور ایک ریکویسٹ آخر میں پھر دہراؤں گا، چینل کو لائک کیجیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں سے شیئر کیجیے گا۔ آپ اگر سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں آپ کا تھینک فل بھی دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو محفوظ و نگہباں ہو۔ السلام علیکم۔